Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूं पास्टर शहजाद नईम और खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आज एक दफ़ा फिर हम सब को ये मौका बख्शा है कि आज एक दफ़ा फिर हम उसकी पाक हजूरी में जमा हों और हम सब मिलकर खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम सीखें। आप सबका भी शुक्रगुजार हूं कि आप जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, और मैं ईमान रखता हूं कि अभी थोड़ी देर के बाद और भी लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावंद का खादम होते हुए आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप खुदावंद के बड़े मुबारक लोग हो, बड़े प्यारे लोग हो, और खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है। उसने इसलिए कि वो उसने आपसे प्यार करता है और इसीलिए उसने अपनी पाक जान का फिदिया आपके लिए दिया है। आपको उस गुलामी के जुए में जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे थे वहां से निकाला है और नए खानदान में शामिल कर लिया है और अपना बेटा बना लिया है। अब हम उसके नाम से कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ें, एक इल्तमास करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नए आने वाले तमाम मैसेजेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ साथ फेसबुक लाइव सर्विस में अगर आपने ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे ऐड करना चाहते हैं, तो मेरा फेसबुक जो ऑफिशियल पेज आईडी है वो पास्टर शहजाद नईम के नाम से है। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ निकाले गलतियों के नाम लिखा गया पलूस रसूल का खत, उसका चौथा बाब, उसकी पहली 7 आयात हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सब का मालिक है, उसमें और गुलाम में कुछ फर्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहित पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मताहितों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज जो हमारे सरमन का जो आज हमारे मैसेज का जो मौजू है वो है लेपालिक। लेपालिक का मतलब होता है कि गोद ले लेना या किसी को लेकर पालना, अडॉप्ट कर लेना, फर्जंदी में ले लेना, किसी दूसरे खानदान से निकाल कर अपने खानदान में शामिल कर लेना, अपने नाम के साथ नामजद कर लेना, उसको अपना बना लेना, अपना बेटा बना लेना। लफ्ज लेपालिक का नए अहदनामा में तकरीबन 5 मरतबा इसका जिक्र आया है। लेपालिक के बारे में पुराने अहदनामा में मुख्तलिफ हमें मिसालें मिलती हैं, जैसे फ़िरौन की बेटी ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। पाक कलाम में यूं मरकूम है, खरूज 2 बाब उसकी 10वीं आयत के मुताबिक लिखा है कि जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा।
اسی طرح آستر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آستر کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں تو آستر کو اس کے چچا نے اپنی بیٹی بنا کر پالا یا اس کو لے پالک کر لیا، اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ آستر دوسرا باب اس کی 7ویں آیت سے 15ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ آستر کے چونکہ ماں باپ نہیں تھے اور وہ بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اور جب اس کے پیرنٹس، جب اس کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئے، تو اس کے جو چچا تھا، مرد کی جو تھا، اس نے اس کو اپنا لیا، اس کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کو گود میں لے لیا اور اس کو اپنی بیٹی کر کے پالا۔ اگرچہ یہ مثالیں جو ہیں یہ فلسطین سے باہر کے ممالک کی مثالیں ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عبرانی لوگوں میں بھی یہی دستور تھا؟ ایک دفعہ ابراہیم خدا سے شکوے کے انداز میں بات کرتے ہوئے خدا سے کہتا ہے کہ تو نے تو مجھے کوئی اولاد نہیں بخشی ہے، اس لیے میں اپنے جو خاندان کا جو خاندانی جو نوکر ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں یا اس کو اپنے مال کا، اپنے جائیداد کا وارث مقرر کرتا ہوں۔ اسی طرح ابراہیم کی بیوی سارہ نے اپنی لونڈی ہاجرہ کو جو ہے وہ اپنے خاوند کو ابراہیم کو دیا تاکہ وہ جو اس سے اولاد پیدا ہو اس کو وہ اپنی اولاد کہہ سکے یا اس کو اڈاپٹ کر سکے، اس کو گود لے سکے۔ اسی طرح راخل اور لیا کی جب بات کریں تو ان کے بارے میں بھی لکھا ہے پاک کلام میں کہ جب انہوں نے اپنی جو لونڈیاں ہیں ان کو یعقوب کو دیا تاکہ وہ ان کے ساتھ بیاہ کرے اور جو ان سے اولاد پیدا ہو ان کو وہ اپنی اولاد قرار دیں۔ ان مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں نے لونڈیوں کے جو بچے ہیں، جو اولاد ہے، ان کو اڈاپٹ کیا، ان کو لے پالک کیا اور ان کو گود لے لیا۔ اسی طرح یعقوب نے یوسف کے بیٹوں یعنی اپنے پوتوں افراہیم اور منسی کو اپنے بیٹے بنانا چاہا، ان کو اپنی جائیداد کا حصے دار بنانا چاہا، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہا اور ان کو اپنا گود لینا چاہے۔ دستور دیے تھا اس وقت میں کہ اگر کوئی جوڑا جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ کسی دوسرے بیٹے کو یا ایک بیٹا جو ہے اس کو لے پالک کر لیتے تھے، اڈاپٹ کر لیتے تھے، گود لے لیتے تھے، اور اسی طرح وہ بیٹا جو لے پالک شدہ بیٹا ہوتا جس کو وہ اڈاپٹ کیا ہوتا وہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرتا اور ان کے مرنے کے بعد ان کے جو کفن دفن کا جو انتظام تھا وہ کرتا تھا، یا یہ اس کی لے پالک شدہ بیٹے کی جو ہے یہ ذمہ داری تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس کے بدلے میں وہ جو لے پالک شدہ جو بیٹا تھا وہ ان کی جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا تھا، لے پالک کیا ہوتا تھا، ان کی جائیداد کا وارث بن جاتا، اور اس کے لیے اس کا جو نام تھا ان نئے پیرنٹس، اس نئے باپ کے نام کے ساتھ نامزد ہونا بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے اس نئے باپ کے ساتھ اس کا نام جو ہے مسلوب ہونا، منسلک ہونا بہت ضروری تھا۔ مثال کے طور پر کہ اگر اس بیٹے کا کوئی نام ہے تو اس نام کے ساتھ جو ولدیت کا نام ہے وہ اس کے نئے باپ نے جس کو اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا، لے پالک کیا ہوتا، وہ اس کے نام کے ساتھ منسلک ہونا بہت ضروری تھا۔ اور اس کے لیے ممکن ہے کوئی قانونی کارروائی بھی کی ہوگی یا کی جاتی ہوگی۔ اب ہم نئے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں پولس رسول کے جب خطوط کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو پولس رسول ہے وہ اس وقت کے اس دستور سے وہ اتنا متاثر نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ رومی اور یونانی دستور سے بہت متاثر تھا، کیونکہ یونانی قانون کے مطابق بیٹے کی جو حیثیت تھی وہ ایک غلام کی حیثیت سے کچھ ہی بہتر تھی۔ تاہم عملی زندگی جو ہے
اس میں بیٹے اور باپ کے جو تعلق کا دیکھا جائے تو وہ باپ کے مزاج پر منحصر تھا کہ باپ کا مزاج کیسا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کس حد تک اہمیت دیتا ہے یا اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں رہتا ہے، اس کے ساتھ رفاقت میں رہتا ہے۔ ان بیٹے اور باپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس سے باپ کے جو مزاج تھا اس پر منحصر تھا۔ پولس رسول رومیو کے خط کے مطابق کہتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ لے پالک جو بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کی مانند تصور کیا جاتا تھا۔ وہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت تھا اور باپ کی آمدنی کا حقدار ہوتا تھا۔ قانون یہ تھا اس وقت میں کہ وہ بیٹا جس کو لے پالک کیا گیا ہے وہ اپنے جو ریئل جو پیرنٹس ہیں جن کو انہوں نے اس کو جنم دیا ہے، جو اس کے پرانے جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کی پراپرٹی میں، ان کی جائیداد میں اس بیٹے کا کوئی حصہ نہیں تھا، یہاں تک کہ جو اپنے اس کے جو پرانے جنہوں نے اس کو جنم دیا تھا، پرانے پیرنٹس ہیں، پرانے جو بہن بھائی ہیں، وہ ان کی پراپرٹی میں ان کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، حصہ نہیں تھا۔ گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پرانے پیرنٹس کے لیے، پرانے باپ کے لیے گویا مر چکا۔ پولس رسول گلتھیوں کے نام خط جو ابھی ہم نے پیسج جس کا ہم نے ابھی ریڈ بھی کیا ہے کہ لکھا ہے کہ وارث جب تک بچہ ہے اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں۔ پولس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے، یہ بچے کی جو بات ہے یہ روحانی طور پر بچے کی بات ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ روحانی طور پر بچے ہیں اور بچوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پولس رسول فرماتا ہے گلتھیوں کے نام لکھے گئے خطوط میں، خط میں وہ فرماتا ہے کہ جو اگر تم بچے ہو، بچوں کی سی زندگی بسر کرتے ہو، بچوں کی سی طرح سمجھ ہے، اٹھتے بیٹھتے ہو، حرکات و سکنات ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم آج بھی غلام ہو، کیونکہ بچے اور غلام میں کچھ ہی فرق نہیں ہے۔ آج بھی تم غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہو، حالانکہ مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دے کر اپنا پاک قیمتی لہو بہا کر تم کو اس غلامی کی زندگی سے نکال لیا ہے، تمہیں آزاد کر لیا ہے، تمہیں بحال کر دیا ہے۔ وہاں سے نکال کر تو اس نے ہم کو اپنے نئے خاندان میں شامل کر لیا ہے، بیٹا بنا لیا ہے، لے پالک کر لیا ہے، اپنے نام کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، اپنے نام کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ اس لیے اب ہم غلامی کے جوے میں نہیں ہے، اب ہم آزاد ہیں، بحال ہیں، اور اب ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ اب وہی مسیح خداوند ہماری پہچان ہے۔ اس لیے اب ہم غلام نہیں ہیں، اب ہم نوکر بھی نہیں ہیں، اب ہم شریعت کے متحد بھی نہیں ہیں۔ شریعت کی جو غلامی تھی، شریعت کے جو وہ بڑے جو سخت قوانین تھے، جو شریعت کی لعنت تھی، مسیح خداوند نے اب ہم وہاں سے ہم کو آزاد کر لیا ہے، بحال کر دیا ہے، وہاں سے نکال لیا ہے، اب نئے خاندان میں شامل کر لیا ہے، ہمیں گود لے لیا ہے، اپنا فرزند بنا لیا ہے، اور اب ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ اب جب کہ ہم سب کو مسیح خداوند نے اڈاپٹ کر لیا ہے، اپنا بیٹا بنا لیا ہے، گود لے لیا ہے، اب ہم اس کے فرزند ٹھہرے ہیں، تو اس لیے اب ہمیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو کچھ اس کا ہے وہ سب کچھ ہمارا ہے۔ اب ہم اس کی میراث کے میں سے میراث کے ہم میراث ہیں۔ اب اس کی جائیداد کے، اس کی پراپرٹی کے ہم کیا ہے؟ ہم میراث ہیں۔ اس نے ہم کو لے پالک کر لیا ہے، اب جو کچھ اس کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو کچھ اس کی پراپرٹی ہے ہم اس کے حصے دار ہیں۔
لے پالک ہونے کے بعد ہم غلامی کے قید سے نکل کر بیٹا ہمیں بنایا ہے، ہمیں وارث ہونے کا حقدار بنایا ہے۔ چونکہ اب ہم اس کے لے پالک اس نے ہم کو کر لیا ہے، اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو اس لیے خدا نے اپنی روح جو ہے وہ ہمارے اندر ڈالی ہے، خدا نے اپنی روح جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اس لیے کہ مسیح خداوند نے جو ہمارا درمیانی بنا ہے، ہمیں وہاں سے نکالا ہے، اب ہم باپ سے اس کے نام سے منسلک ہیں، اب ہم اس کو بڑے فخر کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پولس رسول رومیو کے نام خط اس کا 8واں باب اس کی 15ویں آیت کے مطابق بیان کرتا ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس لیے اب ہم جسمانی نہیں ہیں، اب ہم روحانی ہیں، اب ہم غلامی کی زندگی میں نہیں ہیں، اب ہم غلامی کی روح ہمارے اندر نہیں ہے بلکہ باپ کی روح ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہمیں غلامی کی روح ہمارے اندر نہیں ہے جس سے ہم پھر ڈر پیدا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے بچہ ڈرتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، وہ کمپلیکس کا شکار بھی رہتے ہیں، وہ پریشان بھی رہتے ہیں، بچے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن اب ہم بچے نہیں رہے ہیں، اب ہم غلام نہیں رہے ہیں، اب ہمیں نئی زندگی میں داخل کر دیا گیا ہے، اب ہمیں اڈاپٹ کر لیا گیا ہے۔ اب مسیح خداوند نے اپنا فدیہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے، ہمیں بحال کر لیا ہے، اب ہمیں لے پالک کر لیا ہے، اب ہمیں اڈاپٹ کر لیا ہے، اب ہم اس کے فرزند ہیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اب ہم اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اب وہ ہماری تعدیب کرتا ہے اور ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے تنبیہ کرتا ہے۔ تنبیہ کا مطلب ہے کہ ہمیں سکھانے کے لیے کچھ ہم پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے، یا ہمیں آزمائش میں بھی ہم آ سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں، ہم آزمائش میں آ جاتے ہیں، کمزوری میں آ جاتے ہیں، بیماری میں آ جاتے ہیں، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید باپ ہم سے پیار نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، در حقیقت باپ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں سکھانے کے لیے بعض اوقات، بعض دفعہ ایسے حالات، ایسی کمزوری، ایسی سچویشن ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے تاکہ ہم اور اس کی قربت میں آ جائیں، تاکہ ہم اور اس کے نام کو جلال دیں اور اس کی بادشاہت میں آگے بڑھیں، اس کی وسعت کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 9واں باب اس کی 4 آیت میں پولس رسول ان مرائت اور حقوق کی فہرست پیش کرتا ہے جو بنی اسرائیل کو لے پالک ہونے سے ملی۔ خدا نے کہا اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے۔ افسیوں پہلا باب اس کی 4 اور 5ویں آیت میں بھی پولس رسول کمال اختصار سے خدا کے اس بڑے عمل کا ذکر کرتا ہے کہ خدا نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر چن لیا، یعنی لے پالک بنانے میں خداوند مسیح ہمارا وسیلہ بنا اور خدا ہمارا باپ، اس نے بنائے عالم سے، دنیا بنانے سے پہلے ہی ہمیں چن لیا ہے، ہمیں سلیکٹ کر لیا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اس نے ہمیں سلیکٹ کر لیا ہے، ہمیں چن لیا ہے، ہم اس کے برگزیدہ ہیں اور برگزیدگی کے مقصد سے ظاہر ہوتا ہے کہ لے پالک ہونا، لے پالک بن جانا محض ایک رشتہ نہیں ہے، ایک رتبہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ لے پالک ہونے سے
جہاں ہمیں حق ملتا ہے، حقوق ملتے ہیں، ہم وراثت میں حصہ ملتا ہے، نام ملتا ہے، پہچان ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، ایک نئے خاندان کا حصہ ہم بن جاتے ہیں۔ یہ خداوند کا فضل ہے، اس کی خاص مہربانی ہے۔ اس کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے پیارے بیٹے یسوع کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے فدیہ دے اور ہمیں اس غلامی کے جوئے سے نکالے، ہمیں نئے خاندان میں شامل کر لے۔ لے پالک ہونے سے کچھ فرائض جو ہے، کچھ ذمہ داریاں ہم پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ جہاں ہمیں مسیح نے لے پالک کیا ہے، اپنا بنایا ہے، ہم بڑے فخر ہے ہم کو کہ وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کی وراثت کے حصے دار بھی ہیں، اور ہمیں شہرت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، نام بھی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لے پالک شدہ کو کچھ ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں کہ اس نے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ کسی بھی قانون کے تحت لے پالک بننا ایک بڑا ہی سنجیدہ اور اہم معاملہ ہے کہ لے پالک بننا، لے پالک کسی کو کرنا، اڈاپٹ کرنا ایک سنجیدہ سیریس معاملہ ہے۔ لے پالک لے پالک ہونے کی تعلیم، لے پالک ہونے کا پیغام جو ہے، جو میسج ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ ہماری نجات، ہماری غلامی، آزادی، بحالی، خلاصی کا انتظام خدا کا ہی پرفضل کام تھا، کیونکہ ہم تو گناہ کے غلام تھے اور غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہم تو مردہ حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، ہم تو بچوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، ہم تو غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسی سچویشن میں ضرور تھا کوئی ایسا نجات دہندہ آئے، کوئی ایسے عالم میں ضرور تھا کہ کوئی ایسا آئے جو ہمیں اس غلامی سے کے جوئے سے نکال لے، جو ہمیں اڈاپٹ کر لے، ہمیں لے پالک کر لے اور ہمارا فدیہ دے، اپنا پاک لہو بہائے اور ہمارا ہرجانہ ادا کرے اور ہمیں اس غلامی کے جوئے سے نکال لے، ہمیں خرید لے، ہمیں لے پالک کر لے۔ اور یہ کام جو پرفضل کام تھا، یہ مسیح یسوع نے سر انجام دیا اور ہمیں لے پالک کر لیا، ہمیں نئے خاندان میں کیا کیا؟ شامل کر لیا۔ اب چونکہ مسیح کی بدولت اب ہم نئے خاندان میں ہم شامل ہو چکے ہیں، لے پالک بن چکے ہیں۔ لے پالک بننا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم پر لے پالک جو بننا ہے، یہ ہم پر چند باری ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے کہ جہاں ہم اتنا زبردست کام مسیح خداوند نے ہمارے لیے کیا، ہم سے محبت رکھی، ہم سے پیار کیا اور ہمیں لے پالک کر لیا، اڈاپٹ کر لیا، گود لے لیا، فرزندی میں لے لیا اور ہمیں اپنا نام بخشا، پہچان بخشی، عزت بخشی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی میراث کے حصہ دار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کی بادشاہت میں، اس کی وسعت میں بڑھنا چاہتے ہیں، اس کی بادشاہت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو چند ذمہ داریاں ہیں جو لے پالک شدہ کو بھی ادا کرنی پڑتی ہیں، اور وہ ہے کیا کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، ہم اس کے نام کو جلال دیں، ہم اس کے یسوع نام کو پوری دنیا میں سپریڈ کریں، یسوع نام کو پھیلائیں، یسوع نام کو مشہور کریں، انجیل کی بشارت دیں اور ہم خود بھی کلام کو سیکھیں۔ اور اگر ہم سیکھ رہے ہیں، یہ سیکھ چکے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں، بہت زیادہ لوگوں کو ہم شاگرد بنائیں،
روحوں کو جیتیں، زندگیوں کو بچائیں، اور بہت ساری ایسی زندگیاں جو گناہوں کی آگ میں جل رہی ہیں، بہت زیادہ ایسی زندگیاں جو آج بھی اس کے پاک لہو بہانے کی بدولت بھی، اس کے پاک جان کا فدیہ دینے کے باوجود بھی، ہمیں غلامی سے چھڑانے کے باوجود بھی، ہمیں اس پرانی زندگی سے نکالنے کے باوجود بھی، ہمیں نئی پہچان دینے کے باوجود بھی، ہمیں نئی زندگی دینے کے باوجود بھی، ہمیں نیا اپنے نام کے ساتھ نامزد کرنے کا، منسلک کرنے کا کے باوجود بھی آج بھی ایسی زندگیاں ہیں جو بچوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہیں، جو غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آج ہمارا فرض ہے، ہم جو ایماندار لوگ ہیں، ہم سب کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسیح خداوند نے جو لے پالک کیا ہے، اپنا بنایا ہے، تو صرف مقدسین کو، خادمین کو کے لیے ہی نہیں اپنا پاک لہو بہایا، ان کو ہی اپنے لے پالک نہیں کیا ہے، بلکہ آپ سب کو، آپ جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں کل کائنات کے لیے اس نے اپنا پاک لہو بہایا ہے، سب کو اڈاپٹ کیا ہے، سب کے لیے ہر جانہ ادا کیا ہے، اپنا فدیہ دیا ہے، خون بہایا ہے اور خرید لیا ہے، ہمیں غلامی سے نکال لیا ہے، لے پالی کر لیا ہے۔ آپ سب کا فرض ہے، ہر کسی کا فرض ہے کہ اپنے اپنے طریقہ کے مطابق جس قدر بھی، جس طرح بھی خداوند کا روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، آپ کے اس کے نام کو وسعت دینے کے لیے، اس کی بادشاہت کے لیے کام کریں۔ جس طرح بہت زیادہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ منادی کرنا، پاک کلام سنانا، دوسروں کو پاک کلام کی دعوت دینا، خدا کے گھر میں آنے کی دعوت دینا، یہ صرف خادمین کا ہی کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ سب کا کام ہے۔ بہت دفعہ جب کہا جائے کہ جی آپ بہت زیادہ لوگوں کو گائیڈ کیا کریں، بتایا کریں اور دعوت دیا کریں، اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ جب خدا کے خادمین جب کلام سناتے ہیں اس کو واچ کیا کریں، شیئر کیا کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے پاک کلام کو سیکھیں اور جانیں، اور پاک کلام کو سپریڈ کرنے میں، یسوع نام کو مشہور کرنے میں اپنا رول خیال کرتے ہیں کہ یہ صرف خادموں کا ہی کام ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، جتنے لوگ آج مجھے سن رہے ہیں، میں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند نے آپ سب کے لیے اپنا پاک لہو بہایا ہے، آپ سب کو چن لیا ہے، آپ سب کا انتخاب کیا ہے، آپ سب کو اس غلامی کے جوے میں، اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے اپنا پاک جان کا فدیہ دے کر آپ کو اڈاپٹ کیا ہے، لے پالی کیا ہے۔ اب آپ کا بھی فرض ہے کہ جس طرح خداوند کا روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ بھی اس کے نام کو، اس کی بادشاہت میں کام کریں، اس کی کھیتی میں سب مل کر کام کریں، اس کی کھیتی میں سب مل کر اپنا اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں، اور مختلف طرح کے ایک کھیت کے اندر مختلف طرح کے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہم خیال کرتے ہیں کہ جو خدا کا پاک کلام سناتا ہے صرف وہی کام، وہ کام نہیں ہے جو حمد و ثنا کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی وسعت دینے کے لیے چرچ میں مختلف طرح کے رول پلے کرتے ہیں، خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ آپ اگر دوسروں کو ایک گناہگار زندگی کو بچانے کا وسیلہ بنتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اب میں آپ کو آج کے پاک کلام سے یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا نے، مسیح خداوند نے ہم کو لے پالے کر لیا ہے، ہمیں اڈاپٹ کیا ہے، ہم اس کے فرزند ہیں، ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم اس کی وہ ہماری پہچان ہے، اور اب اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، تو ہم پر جو ذمہ داریاں عائد بنتی ہیں ہم بھی ان کو ادا کریں، اس کے نام کو وسعت دیں، روحوں کو جیتیں، اس کے پاک کلام کو سپریڈ کریں، پھیلائیں، باقاعدگی سے اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ جس طرح بھی خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ ضرور اس کی خدمت کا کام کریں۔
میرے عزیزوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، جس خدا نے اپنا پاک لہو بہا کر آپ سب کو اس غلامی کی زندگی سے نکالا ہے، لے پالک کیا ہے، پرانی زندگی سے نکالا ہے، نئے خاندان میں شامل کر لیا ہے، اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب ہم کوئی غلام نہیں ہیں، اب ہم کوئی حقیر نہیں ہیں، نہ چیز نہیں ہے۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اس کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ ہمارا باپ ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اب ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج ہی سوچنے کا وقت ہے، اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کا وقت ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے ہیں، اگر آپ اس سے پہلے آپ ایسے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، بچوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پولس رسول جیسے میں نے پہلے بیان کر چکا کہ پولس رسول فرماتا ہے کہ جس طرح بچہ جو ہے اور بچوں کی جو زندگی ہے وہ ایک غلام کی زندگی ہے، لہذا ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم بحال ہیں، اور خداوند نے اپنا پاک لہو بہا کر ہمیں آزاد کیا ہے، اور اب ہمیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ اس سے پہلے ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آج ہی اپنی زندگی پہ غور کریں، آج ہی سوچنے کا دن ہے، آج ہی فیصلے کا دن ہے، اور آج ہی فیصلہ کریں کہ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو ضرور ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں، اور جس طرح بھی خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ اس کی خدمت کریں، اور اس کے نام کو مشہور کرنے کے لیے اور اس کے نام کو وسعت دینے کے لیے مختلف طریقے سے جس طرح خدا آپ کو بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، آپ اپنا رول پلے کریں اور خدمت کا کام کریں۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ God bless you.